अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर बात होती है। अवामी नौइयत के मामलात प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और कोशिश होती है कि ऐसे मामलात पर गुफ्तगू की जाए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से। और एक आम आदमी का मसला कराची से कश्मीर तक एक जैसा ही है। पीने का साफ़ पानी, बिजली, गैस और इस तरह के दीगर मामलात हैं। और पैगामात जो हमें बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल होते हैं, मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही की जाती है और लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर बात करें, तो कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। उसके साथ साथ सियासी मामलात का भी कहीं ना कहीं एक आम आदमी से ताल्लुक़ है, मुआशी सूरत हाल का, और समाजी नौइयत के मामलात ख़ास तौर पर कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारे पैगामात जिसकी अभी मैंने निशानदेही की है कि बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, जोग्राफियाई सूरत हाल, उसके हवाले से लोग चाहते हैं कि गुफ्तगू की जाए। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त है, क्रिटिकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे मामलात शायद हमें समझने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर तबसरा इसलिए कम करता हूँ कि बहुत सारे मामलात के बारे में हमें सिरे से इल्म ही नहीं है। हमसे मुराद ये जो इस खित्ते में रहने वाले लोग हैं, और तारीख़ से क्योंकि हमारी वाबस्तगी नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, या जो तारीख़ हमारे पास आई भी है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जानना ज़रूरी है। तो हो ये रहा है कि कोई नई बात नहीं है ये जो कुछ हो रहा है, जो एक तनाव की सी कैफियत पैदा की गई है पड़ोसी मुल्क की जानिब से। ख़्याल ये है कि लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या मकासद हैं, और ये कोई नया तरीक़ा नहीं है। बहुत पहले इस चीज़ की निशानदेही कर चुका हूँ कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, वहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि उनके लिए सबसे आसान काम लोगों की सिंपैथी अगर अपने हक़ में करनी है और अगर वोट लेने हैं तो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसको इख्तियार किया जाए। और इससे पहले भी ऐसा ही होता आया है, और जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी मकबूलियत बिल्कुल अवाम में ख़त्म हो गई है तो उसके बाद फिर इस तरह का एक वाक़या जो अभी हाल ही में पेश आया है फिर रचाया जाता है। लफ्ज़ रचाने पे मेरा ज़ोर है, इसको याद रखिए। और अगर ये मैसेज किसी तरह पड़ोसी मुल्क तक पहुँच भी जाए तो वहाँ के लोगों से गुजारिश ही है कि इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। ये आपके यहाँ जो इस वक्त राइज हुकूमत है या निज़ाम है, उन सारे वाक़यात का बेनिफिशरी है, और इस वक्त अक़ल से काम लेने की ज़रूरत है। और यकीनन वहाँ पे भी लोग हैं जो अक़ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, वो सवाल ज़रूर उठाएंगे और उनको उठाना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात से और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर कितना और मज़ीद फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। अभी उनके हक़ में नहीं है, इससे जग हंसाई होती है इस तरह के वाक़यात से। गुज़िश्ता रोज़ भी सुबकी हुई है। आलमी सतह पर जब ये मामला उठाया गया तो उसका नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। तो यकीनन गुजारिश आप तमाम लोगों से ये है जो पड़ोसी मुल्क में हैं, ज़रा सोचिए ठंडे दिल से कि इन सारी चीज़ों से हासिल कुछ भी नहीं होना, जग हंसाई ज़रूर होनी है, वो हो रही है। सियासी लोग हैं ये, और इसी तरह ये वोट हासिल करते रहे हैं। और मेरे ख़्याल में अब ये तरीका काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हक़ाइक़ बड़ी जल्दी सामने आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों को सच्चाई का जो है वो इल्म हो जाता है, और जो कि हो चुका है। तो बजाय इसके कि अपनी तवानाइयाँ ऐसे कामों पे सर्फ करें, होना ये चाहिए कि इस खित्ते की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें जो वक्त की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो शायद बल्कि यकीनन ग़ुरबत इतनी नहीं है जितनी आपके अपने यहाँ पाई जाती है। हकीकत अगर बयान करूँ तो 60% से ज़्यादा
اور کہیں کہیں جو سرویز ہیں اس میں 70% سے زیادہ جو آپ کی آبادی ہے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. یعنی کہ اس کو آپ شاید میری بات نہ سمجھ سکیں، اردو سے اتنی آپ کی وہ شناسائی نہ ہو، جو بلو دا پاورٹی لائن ہے اس میں 70% سے زیادہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ شامل ہے. تو جہاں پر ایسی صورتحال ہو، اور یہ جو میڈیا کے اوپر، ویب سائٹس کے اوپر اور خبروں کے ذریعے خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں، ایک دو جگہ سے ہمیں بھی کال آئی کہ آپ اس کے اوپر موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کریں، تو میں نے خیر مناسب نہیں سمجھا. وہاں پہ وقت کا ضیاع ایسا لگتا ہے کہ ہے. بحث و تکرار جو ہوتی ہے ٹی وی پروگرامز کے اندر، میں قطعی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں نے معذرت کی. حقائق کو خود سے جاننے کی کوشش کیجئے، اور جب حقائق کا، یعنی کہ میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، بہت سارے لفظ آپ کو شاید نہ سمجھ میں آ رہے ہیں، اس کا ریالٹی جو ہے اس کی طرف آپ جائیں، اور وہ جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ سچویشن یہ ہے کیا، اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے، اور اس کو کیوں جو اتنا زیادہ ایسکلیٹ کیا جا رہا ہے آپ کی حکومت کی جانب سے. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان سے اس وقت گوش گزار ہوں، یعنی کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو اس کے اوپر ضرور عمل کریں. اور یہ جو سیاسی طریقے ہیں، یہ جو پولیٹیکل مووز ہیں، یہ ساری جو مووز بنائی جاتی ہیں، یہ صرف ووٹ لینے کے لیے ساری کوششیں کی جاتی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. ہمارے اپنے بہت سارے دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. ملک کی سیاسی صورتحال، اور جیسا میں نے کہا کہ معاشی صورتحال جس کا براہ راست تعلق ایک عام آدمی سے ہے، اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کریں. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب گل وردک صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما ہیں. ان کو آج ہم نے صبح کے وقت دعوت دی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ناصر ریاض صاحب، ایک بہترین تجزیہ کار ہیں، ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہم آج بھی ان کو صبح کے وقت ہم نے یہاں دعوت دی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ناصر بھائی، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے پروگرام میں وقت دیا. حاجی صاحب، کل میں دیکھ رہا تھا یہاں کے جو سیاسی حریف ہیں، جو کبھی حلیف تھے، پریس کانفرنس آپ کے ساتھ کر رہے تھے، پانی کے ایشو کے حوالے سے آپ کو سراہایا جا رہا تھا. تو کیا یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے اور دیگر مسائل ہیں بالخصوص شہری علاقوں کے، اس کے لیے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں؟ بجلی، گیس، پانی اور اس طرح انفراسٹرکچر کے حوالے سے جس وقت ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، اس کے اوپر بھی کام کریں، اس پہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. جی، کل دوپہر کو 11 بجے ڈیلیگیشن آئے تھے ایک سیاسی جماعت کی پانی کے حوالے سے. آپ جو کل ہمارے آفس جو آئے تھے ان کی بات کر رہے ہو؟ جی بالکل، یا انہی کی بات کر رہا ہوں. سندھ معاہدے کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، میں آپ کے آفس جو آپ کے مہمان آئے تھے اس حوالے سے. تو شروع سے ہمارے موقف یہی ہے، ہمارا. اور جب سے ایم کیو ایم میں ہم ضم ہوئے ہیں، پی ایس پی جب ایم کیو ایم میں ضم ہوا ہے، تو ہمارے موقف ہی کی موقف ہے. پہلے مطلب ہمارے جو سارے پارٹی کی موقف ہے وہ ایک ہی موقف ہے کہ ہمیں کوٹا سسٹم کے اوپر، کوٹا سسٹم ہی نہیں مل رہا ہے. نمبر ایک، اس کے اندر ایکس وائی زیڈ ہر چیز آ جاتا ہے، پانی وغیرہ ہر چیز آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اس کے اوپر جابر ایک سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی جماعت آج سے نہیں برسوں سے جابر ہے. اور یہ پارٹی جو ایم کیو ایم پاکستان جو بنی ہے وہ کوٹا سسٹم کے خلاف بنی ہے. تو یہ بات تو شروع سے ہمارا موقف ہی ہے. سب سے پہلے فرسٹ امپریشن میں موقف ہی ہے. جسے کوئی یہاں پہ اندر آتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ لیتا ہے. ہماری سب سے پہلے بات یہی ہے کہ بھائی سندھ کے بالخصوص کراچی کی حقوق دو. ٹھیک ہے، حقوق دو، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، بجلی کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، اسٹرکچر کی شکل میں ہو، یعنی بلدیات کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو وہ دے دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ماضی میں ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں بھی کی ہوں گی اور ہم سے غلطیاں بھی ہو چکی ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمارے موقف اب ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا انشاءاللہ. اور ہم نے ابھی لینا ہے، ہم نے کراچی میں چاہے جو بھی زبان بسنے والے اور بالخصوص سندھ پاکستان میں، تو ہم نے تو ان کے حقوق لینا ہے. اگر منت سماجت سے بھی لیں گے، منت سماجت سے نہیں ملا تو چین کے لے جائیں گے ان سے. نہیں، وفاق میں تو ایک بڑی اہم پوزیشن آپ کے پاس ہے، وزارتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، حکومت کے قریب بھی ہیں، بڑے مضبوط اتحادی بھی ہیں. کراچی کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں نا، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ معاملات کون چلائے، کیسے چلائے. وہ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں،
16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے اوپر کب مؤثر آواز اٹھائیں گے؟ یہ کہ اس کے اوپر جیسے وہ بات بات پہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس بھی تو یہ آپشن موجود ہے، تو کراچی کے حق میں کیوں نہیں دستبردار ہو جاتے؟ کراچی کے لوگ تو یہ سوال کریں گے نا آپ سے۔ دیکھیے یاسر بھائی، حکومت سے علیحدگی 5 منٹ کی کام ہے، یہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے یہ وزارت، عہدے مودے یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے، ان کے لیے سب سے بڑی معنی آپ ہو اور عوام ہے، کراچی ہے، پاکستان ہے، سب سے بڑی معنی ان کی یہ ہے۔ یہ چیزیں اگر وہ ہمیں دے یا نہ دے، ہمارے موقف ہوئی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، جو فرسٹ میں نے عرض کیا، اس کے لیے ہم نے، آپ مجھے بتا دو کراچی میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹی، میں ایک پارٹی کی بھی نام نہیں لے رہا ہوں، کسی نے بھی آج تک اتنی زیادہ آواز اٹھائے جتنا امکم پاکستانی اٹھایا ہے۔ جو لاسٹ پریس کانفرنس تھا ان سے لے کر کے آخر پریس کانفرنس تک آپ دیکھ لو یا بیانات دیکھ لو، ہر روز اس چیز کے اوپر بات ہوتی ہے۔ میں مرکز میں خود بیٹھا رہتا ہوں، میں خود جاتا ہوں، ہر روز یہی بات ہوتا ہے کہ جی یہ اسٹرکچر، روڈ وغیرہ، پانی، مسئلہ بلدیات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ عام آدمی کے محلے کے کونسلر کو دے دو، اس کو منتقل کر دیں۔ لیکن حاجی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ تو فرمائیے کہ اس کے اوپر دیگر سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیے، گیس کے حوالے سے بھی احتجاج ہوئے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بڑے احتجاج ہوئے، مؤثر احتجاج ہوئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بات ہوئی ہے تو اس کو میں کس طرح لوں اس بات کو؟ یعنی کہ عوام کو کیا جا کر دوں کہ یہ بات ہوئی ہے، کس سے بات ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیوں نہیں برآمد ہو رہا؟ دو چیزیں یاسر بھائی، ایک چیز ہے خانہ پوری، میں نے خانہ پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز ہے کہ جی میں نے کام کرنا ہے، کام کرنے اور خانہ پوری کرنے میں بہت فرق ہے۔ ابھی خانہ پوری ہے کہ کوئی یہ ناصر بھائی اور میں آ گیا ہوں، میں سوراب گوڈ سے آیا ہوں، ناصر بھائی پتہ نہیں کہاں سے آئے، صبح 9 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کو بولتا ہے پولیٹیکل کام کرنا، ہم نے اپنا ڈیوٹی نبھا دی۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ جی فون پہ مجھے لے لو گھر سے بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس اور اس میں زمین آسمان کی فرق ہے، بات ہی کی ہے، بات ہی کی ہے، لیکن انہوں نے فون پہ دنیا کو خبردار کر دی۔ یہ جو سیاسی جماعتوں کی جو آپ بات کر رہے ہو وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جس کے ہمدرد ہو ان کی جو بات کر رہے ہو، جو بڑے بڑے کیٹنر لگا دیتے ہیں، تو وہ کہا کہ ان کا رائٹ، اس نے بھی اپنا فرض پورا کر دی، لیکن ہم جو کر رہے ہم بھی کر رہے، لیکن ابھی دیکھو دلوں کے مالک تو اللہ ہے، ہم نے کرنا ہے اور ہم نے چھوڑنا نہیں، اور اس انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے، ایسی ٹھیک کر دیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ وقت آئے گا کہ جب ہم یہ سنیں گے آپ سے کہ ہم حکومت کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اور کراچی کے حق میں اپنی جو وزارتیں ہیں، جو عہدے ہیں، اس سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ وہ وقت آ جانا چاہیے نا، یا کوئی میسیج ہی چلا جائے، ٹیلی فون پہ یہ میسیج بھیجوا دیں۔ ناصر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی صورتحال آپ کے سامنے، کافی حد تک معاملات کنٹرول ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو ایجیٹیشن ہے، یہ جو صورتحال ہے، یہ کسی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی ابتدائیہ میں مختصراً مخاطب ہوا، میری بات تو شاید پہنچ ہی جائے گی کسی نہ کسی طرح وہاں تک، لیکن اب یہ سوچنے کا وقت ہے کہ جس خطے میں ہم ہیں، پوری دنیا میں اس وقت ایک معاشی جنگ جاری ہے، اور جو بڑے ممالک ہیں وہ جب آمنے سامنے آئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہلکا سے فیصلے کے اوپر پوری دنیا کی اکانومی جو ہے نا اس کو ایک جولٹ لگا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی معاشی معاملات کو کیسے بہتر بنانا ہوگا کہ اگر آگے خدا نہ کرے بڑے ممالک کے درمیان اگر اسی طرح کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے تو ہم بڑے ولنریبل پہلے ہی ہیں اور مشکلات میں آ جائیں گے۔ کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، فرمائیے۔ جی بہت شکریہ یاسر بھائی۔ بات یہ ہے کہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے پالیسی میکر، اور یقیناً بیٹھے ہوں گے اس میں۔ میں تو جو معاملات ہیں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت صرف ایک ہی چیز ہے جو میں بات کر رہا ہوں، وہ ہے سب سے پہلے پاکستان۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ہمیں کسی سے بھی جو ہے کوئی پنگا نہیں کرنا، کسی کے جو پرابلمس ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا، اپنے پرابلمس کو پہلے دیکھیں، اپنے پرابلمس کو حل کریں، اور وہ اپنے عوام کو پہلے دیکھنا ہے۔ اس وقت ہمارے عوام کوئی بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، لوگ مشکل میں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے جیسے آپ نے عرض کیا، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، یہ ہے، اور بھی لوگوں کو تکلیفیں ہیں، مہنگائی ہے، تو اس ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے، چونکہ ہمارے جو اپنے پڑوسی ملک ہے وہ اس سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہم کسی دوسرے کے چکر میں جا کے ہم اس میں پرابلم میں آئے، تو اس حوالے سے ایک یہ خطرہ ہے۔ دوسرا معاشی طور پہ جو آپ نے عرض کیا، آپ نے بات کی، بالکل صحیح کہا کہ آپ نے کہ وہ جو حالات ہوتے ہیں تو اس میں اتنا صحیح اپنے آپ کو کس طرح نکالنا ہے، یہ ایک طرح سے
میز ہے یا پزل ہے اس میں سے نکال کے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی عوام کو بچا کے لے جانا ہے. بالکل ہمیں کسی کانفلکٹ میں نہیں جانا. تو بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ جو دو ہاتھیوں کی لڑائی ہے, تو اس میں ہم نے تو اپنا سائڈ ہو کے بڑا خیال سے, ہمارا نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ہماری اکنامی اتنی ہے کہ وہ اس ڈینٹ کو سہ سکے. ابھی وہ لڑائی نہیں لڑ رہے تو یہاں سے ساتھ والے ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ ہم پہ چڑھ دوڑا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے, 2 بلاکس میں بن گئی ہے. ہمیں اب دیکھنا ہے ہم ایسٹرن بلاکس میں ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ویسٹرن بلاکس میں ان کے ساتھ جاتے ہیں. یہ پالیسی میکرز نے بہت اچھا فیصلہ کرنا ہے. اچھا, ایسٹرن بلاک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ ویسٹرن انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ کچھ باتیں ان کی بھی صحیح ہیں, کچھ باتیں ان کی بھی صحیح ہیں. یہ نہیں کہ یہ ایسٹرن بلاک بالکل صحیح ہے, کئی ڈسپیوٹس ہیں ایسٹرن بلاکس کے ساتھ بھی ڈسپیوٹس ہیں, کچھ ڈسپیوٹس ویسٹرن بلاکس کے ساتھ ہے. تو دیکھنا پڑتا ہے ویسٹرن بلاکس میں اس وقت سعودی عرب, یو اے ای, یہ سارے پاکستان, یہ سارے کنٹریز اس میں آ جاتے ہیں. اب ایسٹرن بلاک میں بھی یہ چیز ہم ان کے ساتھ بھی ہیں, ہم چائنا کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے بہت اچھی, جو ساری رشیا سے بھی ہماری کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو ہمیں دونوں کو اس میں نکالنا ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے, اس کو کس طرح سے نکالے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ جو ہمارے پڑوسی ملک جو ہے, یہ لڑائی جو جھگڑے کرنے کے اوپر آ گئے, یہ انہوں نے, میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں, BCO قسم کی ان کی چیک پوسٹ ہیں, وہ کراس کر کے پلگام میں وہ جو ہے وہاں پہ کچھ دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں اور وہ کھلے عام فائرنگ کر کے اور مار ڈالتے ہیں. تو یہ تو ان کے اپنے میڈیا والے جو ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کے یہ کس طرح کراس کر گئے. یہ وہاں کے بڑے بڑے پندت ہیں جو, اور بھی جو ان کے جو میڈیا اینکرز ہیں, وہ یہ کویشچن کریں کہ ہم نے تو بعد میں کویشچن کرنا ہے, پہلے وہ کویشچن کریں کہ کیا. بالکل صحیح ہے. نہیں, میری تو گزارش یہ ہے, میں جیسے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, سیکیورٹی لیبس ہے یا نہیں. اپنی معاشی صورتحال دیکھیں, اپنے لوگوں کو جو بلو دا پاورٹی لائن اس وقت رہ رہے ہیں ان کو نکالنا کیسے. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے ان سے پوچھتے کہ ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا کہا. جی, پاکستان ایک بہت بڑا پروجیکٹ پہ جا رہا ہے, جو پہلے بھی جا رہا تھا, پھر وہ ڈیلے ہو گیا کسی وجہ سے, جو کچھ سال ڈیلے ہو گیا, وہ ہے سی پیک. اس سی پیک کے اوپر جو ہے انہوں نے, پاکستان نے گوادر کو ایکٹیویٹ کر دیں اور یہ پورے روٹس بنانے ہیں. اگر ہم اس نقشے کو دیکھیں تو یہ بہت, پاکستان از اے کوریڈور, صرف ایک ہی کوریڈور ہے جو یہاں ہاٹ سی پہ, گرم سمندر پہ آ کے لگتا ہے. اوپر چائنا اتنا بڑا ہے, اس طرف قزاقستان, ازبکستان, پوری ان سب کی ایک ہی کوریڈور ہوتی ہے. اور یہ پاکستان بہت ہی اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی طاقتوں میں ہم نے صرف اپنا لائن اینڈ لینتھ اپنی صحیح رکھنی ہے, بڑی طاقتوں وہ جانے ان کا کام جانے, ہم نے اپنا کام کرتے جانے. تو اس کے لیے جو پروجیکٹ بن رہا ہے, جو سی پیک, جو جس کے لیے ساری موٹر ویز وغیرہ کریٹ ہو رہی ہیں اور ریل روڈ, اب اس کے جو اگینسٹ جو کام ہو رہا ہے, جو جیسے آپ نے ابھی بلوچستان میں دیکھا, وہ اور کوئی مقصد نہیں ہے, وہ صرف سی پیک کو روکنے کا مقصد ہے. نہیں تو کوئی وہ ایسے ایشوز اٹھا رہے ہیں جو 20-25 سال پرانے ایشوز ہیں, ان کے اوپر وہ اسی طرح. ابھی کل KPK میں کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, 54 بندے انہوں نے جو ہے وہ دہشت گرد مارے ہیں انہوں نے. کیوں, وہ ان کو کیا تکلیف تھی, کہاں سے, وہ صرف اس کوریڈور کو روکنے کے پیچھے کہ پاکستان اس کے پیچھے. اچھا, یہ کوریڈور اگر رکتا ہے تو وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہ ایسٹرن انٹرسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو روکنے میں. ایسٹرن انٹرسٹ ہے کہ ان کو کوریڈور چاہیے تاکہ وہ اپنی تجارت کریں. تو ہم نے صرف اپنا کام کرتے جانا ہے, ہمیں کسی سے نہ انٹرسٹ, میں نے جس طرح کیا کہ نہ ایسٹرن ویسٹرن سے, لیکن اس سی پیک کو کامیاب کرنا ہے ہم نے کسی طرح سے. اب اس کے لیے جب وہ وہاں سے بھی ناکام, وہاں سے, تو انہوں نے اپنے, جو میں صاف بولوں, 27 بندے مروائے اپنے, اور انہوں نے اسٹرائک کی دھمکی دے دی, پانی روک رہے ہیں, کر رہے ہیں. کیا تکلیف ہو چکی ہے اچانک ہی, وہ صرف جب وہ دیکھا کہ سی پیک کسی طرح رک نہیں رہا, اور یہاں جو قیادت آ چکی ہے وہ پراپر قیادت آ چکی ہے, ایک پیج میں دونوں, انہوں نے کہا اب صرف ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ ڈیولپ ہو کے پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے وہ ساری چیز, کہ اوبیسلی پیسے آئیں گے, کچھ پاکستان بھی اچھے پوزیشن پہ آئے گا, تب وہ اس کو عوام پہ بھی خرچ کر سکیں. تو وہ اب ڈائریکٹ جنگ کی دھمکی دے دی. اچھا, ایک بڑی سمپل سی فلاسفی ہے, یہ تو ان کو شاید سمجھ میں نہیں آتی, کہ جو ڈیولپ نیشن ہوتی ہے, یہ جس کو ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہوتا ہے, پروگریس کرنا ہوتا ہے, وہ کانفلکٹ سے بچتی ہے, وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. بڑے ممالک کی اگر آپ مثال دیکھیں, جب بھی وہ کانفلکٹ میں جاتے ہیں تو ان کی اکانومی کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے. آپ مثال امریکہ کی لے لیں,
جب انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ افغانستان کے اندر ہم انگیج ہیں اور اس سے ہماری اکانومی کو بہت بڑا نقصان ہوا، $3 ٹریلین سے زیادہ کا نقصان برداشت کرنا یہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. افغانستان، یوکرین بھی جی یہ سمجھ میں آیا ان کو. جب کانفلکٹ ریزالو ہوا تو پھر اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا اور یہی ہونا چاہیے. اب یہ سب کو اب میرے خیال میں علم ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو کافی حد تک اویئرنیس آ گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے ٹیکٹکس کس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ایئر اسپیس بند ہونے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اگر مزید 1 سال کے لیے اگر اس طرح ایئر اسپیس لاک رہا ان کے لیے تو یہ بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے، جو کہ آلریڈی سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. بالکل. تو یہ برداشت کیسے کریں گے؟ اور پھر اس کی جو بھرپائی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں نے کرنی ہے اس کی بھرپائی. اس کا تو اندازہ لگائیں، جو مزید ان کے اوپر ٹیکسز لگیں گے، جو مزید اس کو پورا کرنے کے لیے جو گیپ کو جو لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا، کیا لوگ اس ساری چیزوں کو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ بھائی ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک کام ہوتا ہے، ایک نارمل سا کام چل رہا ہوتا ہے، ہم جیسے نارمل بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انڈیا ایک نارمل بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی گیم چینجنگ نہیں ہے. پاکستان کے پاس گیم چینجر ہے. یہ جو سی پیک اور یہ گیم چینجر اس کو کہتے ہیں. یہ آپ کی مطلب اگر ہم 30-32 بلین ڈالر سے ہم ایک دم جم کر کے $600 بلین بھی جا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا ڈائنامک چینج ہو جائیں گے. انڈیا اگر اس کی کچھ $450 بلین کی وہ کچھ ہے، وہ 500 ہو جائے گا، 550 ہو جائے گا. اس کے پاس کوئی گیم چینجر نہیں ہے. مطلب وہ ایک پیس، وہ ایک لاک کنٹری ہے انڈیا. اوپر سے ہمالیات ہے، اس طرف اس کے بنگلہ دیش ہے، نیچے سمندر ہے. اس کے پاس اوپر سے چائنا سے یا رشیا سے یہاں پہنچنے کا رستہ ہی نہیں ہے. وہ لاک کنٹری ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس یہ رستہ ہے اور پورا ہے. تو یہ گیم چینجر ہے، وہ برداشت نہیں ہو رہا. اس لیے پاکستان کانفلکٹ چاہتا ہی نہیں ہے. پاکستان چاہتا ہے صرف اپنی ڈیولپمنٹ کرے، اپنے عوام کو اس خطے کے. اچھا یہ بات ان کے خطے کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اپنے کہ بھائی ان کے بھی عوام زیادہ مشکل میں، جس طرح آپ نے بالکل وہ اس کو بھی اس کانفلکٹ سے نکلیں. ان کی میں سمجھتا ہوں ابھی ایک میٹنگ جو ان کی جو ہائی لیول آرمی وغیرہ ان کی آرمی کی جو میٹنگ ہوئی تھی تو ان کی وہ کھڑے ہو کے چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں صاف ریلائز کیا. ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ فضول میں ان کے جوان مرے. وہ بھی دیکھیں ریس ایک ہے، انڈیا پاکستان کے لوگوں کی ریس ایک ہے. خام خواہ میں وہ صرف جو بچر آف گجرات ہے اپنے اس کے سیاسی فائدے کے لیے، بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے وہ کچھ وہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو اس کو ان کی آرمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس کو تھرو اوے کریں. اس کو بولے ہٹو بھائی، ہم نے بندے کیوں، ہم نے کیا مرنے کے لیے رہ گئے کیا؟ اچھا یہاں بھی مر جائیں گے وہاں بھی مریں، کیا فائدہ جنگ کرنے کا؟ اس کا مطلب اس وقت ہے کہ ڈیولپمنٹ کریں، وہ بھی شامل ہو اس میں ساتھ اور آگے بڑھیں. ان کی عوام بھی کچھ سکھا سانس لیں، ہماری عوام بھی. آپ دیکھیں ان کے جو خالستان وغیرہ انہوں سب نے انکار کر دیا کہ ہم تو شامل نہیں ہوں گے. یہ فضول کی ہے، اس کی اپنے سیاسی فائدے کے لیے جنگ کو فائدہ نہیں ہے. دیکھیں جنگیں جو ہوتی ہیں نا یہاں پر جو آس پاس جو جیسے اسرائیل کی بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہی ہے، دو ریزن ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا یا تو مذہبی ریزن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کی لینڈ کا ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ہمارا جو بھارت سے کانفلکٹ، یہ خامخواہ کا کانفلکٹ ہے. نہ اس وقت کوئی لینڈ کا کانفلکٹ ہے نہ مذہب کا، اس لیے کہ ان کی فوج میں سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہماری فوج میں بھی سارے اسی طرح سے. تو بات یہ کہ آپ کیا بم مسلمانوں پہ ادھر مطلب لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف سیاسی فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. بچر آف گجرات ایبسلیوٹلی. یہ تو ٹائم نے ثابت کیا کہ وہ پہلے تو دوسروں کے اوپر وہ کرتے تھے لیکن اب اپنے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور مائنڈ یو ایک بات یاد رکھیے کہ اس سے پاکستان میں کیا دنیا میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوا ہو. یہاں پہ لوگوں نے کہا ہوگا کہ بڑا اچھا ہوا ہے، وہ ہم لوگ نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ جو یہ وہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں اور ہم اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ شکار رہے ہیں. تو ہم اس دکھ اور تکلیف کو سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسا بھی ناصر بھائی بتا رہے تھے، میں صرف ایڈیشن چاہوں گا، ایک ایڈیشن چاہوں گا کہ جس طرح ابھی پرسوں ایک اسٹرائک کال کی ہے، اس سے پہلے 7 اپریل کو بھی اسٹرائک کال کی تھی. اب پرسوں کی اسٹرائک کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ جس وقت آپ یہاں اسٹرائک کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، فلسطینیوں کا پریزیڈنٹ محمود عباس جو ہے وہاں بھارت کو لیٹر لکھ کے اس کو اس کے جو اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو حمایت کا یقین دلا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. سوچ سمجھ کے ہم نے کام کرنا ہے. یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. ایگزیکٹلی، یہ بڑی اچھی بات. اگست 2023 میں
اسرائیل پہ اٹیک ہوا تھا 370 بندہ ان کا مرا تھا, پاکستان کو بھی لیٹر لکھ کے ان کو ان کا اظہار افسوس کر دینا چاہیے تھا کہ تمہارا 70 بندہ مرے. پھر اب یہ بالکل سینسیٹیو ٹاپک ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ ضرورت یہ کہ ذہن کو کھلا رکھا جائے اور چیزوں کو آبزرو کریں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جی عزیز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب یہ سیاسی معاملات آپ کے ہیں, خاص طور پر یہ جو بلدیاتی نوعیت کے معاملات ہیں. وزیر اعظم اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب وہ بھی نشاندہی کرتے رہتے ہیں اور بھی دیگر ممبرز کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے. مطلب جب بجلی کی جو کمپنی ادارہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ والی کمپنی میں اس کو کہتا ہوں بجلی بند کرنے والا ادارہ جو ہے, اس کے خلاف کیا ہوا؟ ابھی تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ذرا پوچھے تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے. اگر اپوزیشن آپ کہتے ہیں کہ ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے کیا یہ کہ پہلے وہ 16 گھنٹے کی کر رہے تھے, اب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. تو پوچھنے والا کون ہے؟ اصل میں دیکھیں یاسر بھائی, ایک تو آپ مجھ سے انڈیا کے بارے میں یا طاس معاہدے کے بارے میں انٹرنیشنل سطح پر آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا. آپ میرے لیے قابل قدر ہو. بس میرے بڑے بھائی ناصر بھائی بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کمنٹ دی اس کے اوپر, اور آپ علی خورشیدی بھائی اور پانی کی مسئلے پر آپ مجھ سے زیادہ سوالات کرتے ہیں. میرا تو مسئلہ بھائی لوڈ شیڈنگ ہے نا, میں تو کسی اور سے وہ کروں گا. اچھا, اب یہ 2004 میں 2003 مارچ 2004 میں سوری 3 مئی 2004 میں 20 سال کی کنٹریکٹ پہ دیا تھا ان کو, کنٹریکٹ پہ ملا تھا کی کو. اب 2024 میں ان کی وقت پوری ہو گئی, کنٹریکٹ پوری ہو گئی. تو انہوں نے کیا کر دی, انہوں نے بلنگ, آپ کے گھر کے اگر بل 300 روپیہ ہے, انہوں نے 30,000 لکھ دیا, بھیج دیا. اس کے گھر میں 5,000, اس کے گھر میں 80,000, اس کے گھر میں 2 لاکھ, اس کمپنی میں 10 لاکھ. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے تو پیسہ ڈوبا ہوا ہے, اربوں روپیہ ڈوبا ہوا ہے, اگر آپ ہمارے کنٹریکٹ کو ختم کرتے ہو تو ہمارے تو پیسہ ڈوبا ہوا ہے یہاں پر. تو اب اس کے بعد انہوں نے پھر 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن میں اب اپنے پیسے اکٹھے کر دو. انہوں نے پھر پیکیج کا اعلان کیا کہ جی ہم اتنا فیصد چھوڑ دیں گے اگر کسی کے پاس یہ ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے موبائل لیتا ہوں, پھر میں آپ کو بولتا ہوں کہ جی اتنی فیصد آپ مجھے دے دو, اتنے فیصد میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا. موبائل بھی آپ کا اور میرے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ. اچھا, ان کی پشت پناہی کرنے والا, ان کو دینے والا, ان کے ساتھ پیٹھ پیچھے پارٹنرشپ کرنے والا ہمارے سیاسی جماعت ہے. اگر وہ چاہے وہ اس کو 10 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ان کی غنڈگر آپ یقین کر لو, ایک جی ایم, ایک علاقے کے جی ایم اور ایک ڈی آئی جی کے رینک برابر ہے. جب آپ ان سے ملنے جاؤ گے, آپ ان سے آپ یوں سمجھ لو کہ آپ ونگ کمانڈر سے ملنے جا رہے ہو, آپ کوئی وزراء سے میٹنگ کر رہے ہو, اور ان کی برم اور ان کی خاندانی لوگ بیچارے خواتین بچے جو لینوں میں باہر کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے الگ سے کیبن بنا ہوتے, مطلب وہ آپ سے ملاقات نہیں کرتا. علاقے کی جی ایم کی میں بات کر رہا ہوں, علاقے کی جی ایم کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے صرف ان سے کیا کرنا ہے, ان سے آپ نے کچھ نہ پیسے مانگنا ہے, نہ چائے پینا ہے, نہ کھانا, آپ نے صرف ان کو فریاد سنانا ہے کہ بھائی میری لوڈ شیڈنگ کیوں ہے, کیا وجہ ہے. وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, بولتا ہے جب. تو یہ حالات ہے. بالکل. اجی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشی معاملات زیر بحث آ رہے تھے. ناصر بھائی, کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کی جو ملکی اکنامک سچویشن ہے اس کو پہلے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ تو ساری بات ایک طرف, لیکن اگین ہمیں اپنی حالت زار کو بہتر بنانا ہے, یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. تو وٹ ڈو یو تھنک, کس طرف جا رہے ہیں؟ ڈائریکشن تو نظر آ رہی ہے, بٹ یہ کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے, ہمیں یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا. جی. میں جس طرح پہلے میں نے عرض کیا یاسر بھائی, بات سیدھی سی ہے. پاکستان تو اس وقت اس اسٹریٹجی پہ تھا کہ یہ ون روڈ ون بیلٹ اور سی پیک اور
ترقی کی طرف بھاگ رہے تھے. نو وار اسٹریٹجی, پاکستان کی کوئی وار اسٹریٹجی نہیں ہے. پاکستان نے کسی ملک پہ قبضہ نہیں کرنا جا کے, کوئی ہمارا کوئی موٹیو ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے کوئی ایران پہ یا افغانستان یا بھارت پہ کہیں پہ قبضہ کریں. ہم نے صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے. ہمیں اپنے جو 24-25 کروڑ بندہ ہے اس کو خوشحال رکھنا ہے اور ان کو پڑھا لکھا بنانا ہے, سارا اس کے اوپر کام کرنا ہے, اس پہ انڈسٹری بیس بنانی ہے ساری. اور ہمارے پاس اب یہ جو زبردستی مسلط کر دی جائے اور یہ جو زبردستی کے جو یہاں پر کام ہو رہے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا اس کو روکنے کے لیے بلوچستان میں ہوا, KPK میں ہوا, سندھ میں یہ اتنا جو سارا کام ہو رہا ہے, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا ایک پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ اس کو پاکستان کو روکو کہ یہ نیکسٹ لیول پہ نہ جا سکے, یہ گیم چینجنگ کا پارٹ نہ بن سکے. اور اب وہ اس میں ناکامی ہوئی تو ڈائریکٹ ایک صاحب ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ سامنے آ گئے, اپنا خود انہوں نے شو کر دیا کہ دیکھیں جب سازش ناکام ہوتی ہے نا تو اصلی بندہ جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ سامنے آ جاتا ہے, اس کا چہرہ سامنے آ گیا نکل کے کہ یہ اصل بندہ یہ تھا. تو پاکستان کو بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان کو اس وقت تحمل مزاجی سے اور دیکھ کے, اوبیسلی ڈرنا نہیں ہے ہم نے کسی سے, لیکن پھر بھی اس کو بھی سمجھانا چاہیے, ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس وقت فائدے میں نہیں ہے. یہ بات ہو گئی, دنیا بہت ترقی کر رہی ہے, آپ کی مڈل ایسٹ بہت ترقی کر رہی ہے. کوئی ایسی چیز, اب مثال طور پہ ان کا جو 27 بندے مرے ہیں اس کے بعد سے ان کی ٹورزم وہاں زیرو ہو گئی ہے, سب نے کینسل کرا دی بکنگ, سارا کچھ ان کی وہ جو ٹورزم اور ایک اچھا ماحول جا رہا تھا سب. اسی طرح سے خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو دونوں ملکوں کا ستیہ ناش ہوگا, دونوں کا امپریشن خراب ہو جائے گا اور ہم اور 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. پہلے ہی پیچھے گئے ہوئے اور پیچھے ہو جائیں گے. دبئی, سعودی عرب کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں, یا تھائی لینڈ, ویتنام وغیرہ جو بھی ہے, ہم اور پیچھے ہو جائیں گے. یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے, وہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کو بھی, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اور ہمارے یہاں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں کرو, ہم تو منع کر رہے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرو, ہم کام کرو بھائی اپنا. بالکل ٹھیک ہے, اور کام کرنے دو. جی حاجی صاحب, آخری میرے پاس منٹ ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اگر آپ بھی تبصرہ کرنا چاہیں, جیسے آپ نے کہا آپ کو موقع نہیں ملا اس حوالے سے بات کرنے کا, ضرور کیجیے. جی نہیں, میں نے کہا کہ یہ عملہ یہ نہیں کرتا ہے, انڈیا عملہ نہیں کر رہا ہے, مودی کر رہا ہے. مودی کی مائنڈ ہے, وہ اپنا انتخابی عمل کو مضبوط کرنے کے لیے, اسٹرونگ کرنے کے لیے, اپنا منافقت کو, اپنا اس کو دنیا کو بتانے کے لیے, خاص کر انڈیا کے جو عوام ہے وہ عملے کی حق میں نہیں ہے, نہ وہ پاکستان کے مخالف ہے. لیکن ایک بات میں اپنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انڈیا کی جو فوج ہے وہ چاہے 10 لاکھ ہو, 12 لاکھ ہو, 15 لاکھ ہو, لیکن میں ایک میسیج آپ کے توسط سے دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم 24 کروڑ یا 24.5 کروڑ فوج ہے. وہ ہمیں ہمارے آرمی کو یہ نہ سمجھے, اور ہمارے اختلافات, ہم وہ قوم ہے, ہم وہ پاکستانی ہے کہ چاہے ہمارے بیچ میں 100 قتل بھی ہو, لیکن اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ بات بنا یا اس نے 1 انچ بھی 1 قدم آگے رکھا تو اللہ کی قسم ہم سب بھول کر کے, ہم گلے لگا کر کے ان کے اوپر اس طرح آ جائیں گے جیسے اس نے کل ڈر کے ہمارے پانی بند کرنے کے بجائے اس نے چھوڑ دیا تھا. ان کے اوسان اتنے خطا ہوئے تھے کہ پانی بند کرنے کے بجائے انہوں نے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے کمنٹ سے انشاءاللہ ہم پاکستانی, ہم پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اپنا ملک کے دفاع کے لیے. حاجی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناصر صاحب, آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پروگرام میں تشریف لائے اور بڑے کھل کر ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام.